फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द शो कहानी कामयाबी की। आपकी सारी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए और आपकी सजेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें प्यार दिया है। और मैं तमाम उन लोगों को भी जो है एक बार फिर से वेलकम करती हूँ GBH के प्लेटफॉर्म से, जो अपने अंदर कोई बिजनेस आइडियाज़ रखते हैं। तो डू शेयर विद अस, और हमारे GBH के दरवाजे जो है आपके लिए खुले हुए हैं। और मैं आपको बताती जाऊं कि फेसबुक पे GBH के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, एंड यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है GBH कहानी कामयाबी की, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहें। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आज हमारे पास एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनका तारुफ जो है आपसे करवाती चलूँगी। CEO ऑफ क्रिएटिव स्टार रियल एस्टेट के और इसी तरह डायरेक्टर ऑफ GBH, ही इज अ मल्टीटास्क, मोस्ट टैलेंटेड एंड क्रिएटिव माइंड, none another, सर शराज गिल। वेलकम टू द शो सर जी। जी शुक्रिया, थैंक यू बेटा। कैसे हैं आप सर जी? बहुत बेहतरीन। थैंक यू सो मच, आपने इतने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाल के आपने हमें वक्त दिया है ताकि आप से हम कुछ गुफ्तगू कर सकें। तो कैसा लग रहा है सर आपको आज हमारे शो में आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे नहीं पता था कि GBH का प्लेटफॉर्म जो है वो इतनी दूर तक चला गया है। बस ये आप लोगों की मेहनत है, कोशिश है और आप इसको आगे लेके चल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है कि जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आप इसको लेके चल रहे हैं। और मेरी दुआ है खुदा से कि आपको इसी तरह और आगे कामयाब करे और इसको बेहतर से बेहतर करने की और कोशिश करें। थैंक यू सर जी, आपकी इतनी सारी जो आपने काइंड वर्ड्स हमारे लिए, मेरी टीम के लिए जो आपने बोले हैं, दे आर रियली मीन फॉर अस, क्योंकि आपकी सजेशंस, आपकी राय जो है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मुझे ज़रा ये बताइए कि क्रिएटिव स्टार के रियल एस्टेट के CEO किस तरह, मतलब क्या सोच के या क्या तहरीक जो थी आप इसको लेके जो है रियल एस्टेट पे आप आए हैं? असल में मेरा जो है बेटा वो रियल एस्टेट से जो ताल्लुक़ है वो 99 से जो है वो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है। ओके। और मेन बिजनेस जो है वो रियल एस्टेट ही था। ठीक है। हमारी कंपनी है क्रिएटिव मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है। मेरे ख्याल से आपका जो पहला इंटरव्यू है वो भी मेरे बॉस, मेरे बड़े भाई जो हैं उन्हीं से स्टार्ट था। और बस रियल एस्टेट में एक दिल लगा के मेहनत की, काम किया और उसको आगे लेके चलने की कोशिश की। उसमें मुख्तलिफ, जैसा आपने शुरू में भी मुझसे कहा है कि मुश्किल टास्क जो है वो मुझे मिलते रहे, तो बस वो एक आदत सी बन गई थी, एक शौक था। तो इसीलिए इसको सारी मेहनत को जो है रियल एस्टेट को जो है उसको अच्छे से करने की कोशिश की और आज भी वो कर रहा हूँ क्रिएटिव स्टार रियल एस्टेट से, क्योंकि क्रिएटिव स्टार रियल एस्टेट जो है ये बेसिकली मेरा दुबई ऑफिस था। ओके। तो उसको मैंने फिर जो है एक और उसकी ब्रांच जो है वो पाकिस्तान के अंदर, कराची की शहर के अंदर जो है उसको मैं लेके आया क्रिएटिव स्टार रियल एस्टेट से, जो कि बुखारी कमर्शियल में है। और शुक्र है कि वो अच्छा चल रहा है सारी सिलसिला। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। वेरी नाइस। क्रिएटिव माइंड, मोस्ट टैलेंटेड, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्योंकि आप घर के सबसे छोटे बेटे भी हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है वो वाकई बड़ा क्रिएटिव होता है, मोस्ट टैलेंटेड होता है, इंटेलिजेंट जिसको हम कहते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो आपको टाइटल मिला गया मोस्ट क्रिएटिव, मोस्ट टैलेंटेड, तो क्या सोच के आप समझते हैं कि वाकई ये टाइटल जो है ये आप पे सूट करता है? क्या आप बाकी इस टाइटल पे पूरा उतरते हैं? नहीं बेटा, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मुझे इस टाइटल से नवाज रहे हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो बस ये है कि एक छोटी सी काविश है जिसको लेके चल रहा हूँ। तो बस वो यही है कि छोटा था, सारों ने प्यार और मोहब्बत से रखा और मेरी सारी चीज़ों को मानते भी गए जैसे मैं कहता गया। तो बस जब घर में बाकी भी इस तरह के हों तो मैं कोई ख़ास काम नहीं किया। बस ये था, एक सोच थी, क्योंकि वो सारों का जो माइंड था
وہ مائنڈ سمجھ لیں میرے پاس آ گیا. وہ ساروں میں سے کچھ چیزیں چوری کرتا گیا اور وہ چوری کرتے کرتے آج میں اس طرف موو ہو گیا. تو بس یہ تھا کہ وہ ایک محنت تھی, ایک شوق تھا کہ انہوں نے یہ کیا تو میں اسے تھوڑا ڈفرینٹ کروں, پھر انہوں نے کچھ اور کیا تو میں نے سوچا میں اس کو ڈفرینٹ کروں. تو بس یہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ کا ایک اچھا تھا, اور میں اس کو, کیونکہ کامیاب تو انسان کبھی بھی کسی چیز میں نہیں ہوا, تو ایک چھوٹا سا وہ ہے, ایک 2-3 ایکسپیرینس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, جس میں ریئل اسٹیٹ سے میں جو ہے 2014-15 جو ہے وہ میں دبئی جو ہے وہ موو کر لیا اس کو, یہاں سے لے کے پہلے پاکستان کے اندر لاہور, گوادر اور پنڈی وغیرہ کے کافی کام جو ہے وہ کیے, لیکن ڈیفینس جو ہے وہ تو کر ہی رہے تھے اور ابھی بھی کر رہا ہوں. تو وہاں سے پھر 2014 میں میں دبئی موو ہوا, دبئی کی مارکیٹ کو دیکھا, وہ اچھی لگی, اس پہ کام کیا. حالانکہ وہاں سے لوگ موو ہو رہے تھے اور میں وہاں جا کے دوبارہ سے آباد ہوا. تو وہ ساری چیزیں کی تو وہ اچھا لگا, اچھے ایکسپیرینس تھے وہاں پہ. پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آیا تو پھر ہمارے 1-2 پروجیکٹ تھے جو میرے بڑے بھائی لے کے آئے, جیسے فضائیہ کا پروجیکٹ تھا وہ لے کے آئے, تو میں دبئی سے دوبارہ ان کے ساتھ آیا. تو جب اس کو کیا تو وہ بھی ایک سکسیزفل تو نہیں, کیونکہ کامیابی کبھی ملتی نہیں ہے انسان کو. وہ جہاں ایک اسٹیپ کو سمجھتا میں نے کامیاب کر لیا, اس کے بعد ایک نیا ٹارگیٹ مل جاتا ہے, تو پھر وہ اس طرف موو ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میری زندگی بھی ایسے ہی رہی کہ اس کو یہاں روکوں, اس کو یہاں کروں, لیکن وہ رک نہیں رہی, وہ بڑھتی ہی چلتی جا رہی ہے. تو بس اسی کو دیکھتے ہوئے جب میں نے اس طرف آیا اور دیکھا تو یہ والا کام کیا اپنا فضائیہ والا, تو اس میں بھی اچھا کام کیا. پھر اس کے بعد اچانک یہ فیلڈ کو چھوڑ کے تو انڈسٹریز کی طرف جانے کا رجحان ہو گیا. تو فارماسیوٹیکل میں چلا گیا. فارماسیوٹیکل کا ایک پروڈکشن, یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ ہم نے سٹارٹ کیا, اور اس کے اندر ہماری پروڈکٹس جو ہیں کافی اچھے پیمانے پہ لے کے گیا. تو وہ لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی صرف وہاں تک ہے. تو اس کے بعد نہیں تھا کہ اب میں واپس ریئل اسٹیٹ یا اس طرف آؤں گا. تو بس وہ کرونا جیسے کہ ساروں کو اس نے دوبارہ ساری حقیقت یا سمجھ لے کہ اوقات دکھائی کہ انسان کچھ بھی سوچتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. بس وہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر واپس آیا, تو اس کو دیکھا تو اس میں کچھ ہو گیا, پرابلمز آئیں کچھ, ظاہر ہے وہ کووڈ میں سب کے ساتھ تھی. تو میں نے اس کو پھر وہی سوچتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو کووڈ کا سیزن گزرا, ساری چیزیں ہوئیں. تو پھر اس کے بعد جیسے کہ پہلے ایپیسوڈ میں آپ کی CEO جو ہیں میری وائف, انہوں نے آپ سے شیئر کی تھی میری زندگی کے بارے میں. تو بس وہ کچھ پرابلمز ایسی آئیں جسمانی طور پہ, جیسے ہارٹ کا ایشو آ گیا, اور اس کے بعد بس وہ ہارٹ کے ایشو سے ایسے فیل ہوا کہ یار دنیا میں یا زندگی جو ہے وہ تو کچھ ٹائم کی ہے, سیکنڈز کی گیم ہے. لیکن ہم نے اپنے لیے تو سب کچھ کیا, لیکن اپنی قوم, اپنی عوام یا اس انسانیت کے لیے ہم نے کیا کیا. تو بس وہاں سے سوچ چینج ہوئی, تو یہ GBH کے پلیٹ فارم کی طرف موو ہو گیا. تو GBH بیسکلی گاڈز بزنس ہب ہے, تو وہ اس کا بزنس جو ہے وہ پھر ہم نے انسانوں سے نہیں رب سے کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ آئیں, اسی کے پلانز ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے یہ ایک رب نے سمجھ لیں کہ ایک توڑا دے دیا کہ بھائی اب یہ والا کام کرو. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, اب دنیا کا پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ رب کی دی ہوئی چیزیں جو ہیں, جیسے انسان, بچے بچیاں ہیں, ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, جوان ہیں, تو ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا کیا جائے کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک نئی سوچ اور ایک نئے کام کی طرف جو ان کے آئیڈیاز ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے. تو شکر ہے, تھینکس گاڈ کہ کافی اچھا ہے اور لوگ آ رہے ہیں, اور کچھ فیملیز جو ہیں وہ اسٹیبل ہو رہی ہیں, کچھ ہو چکی ہیں. تو اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے, یعنی کہ وہ جب پراپرٹی کے کام میں یا بزنس میں ایک بڑی انکم آتی تھی تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار یہ ہے, یہ پلانس کرتے تھے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ رب میرا کہاں سے مجھے وہ دیتا ہے ہمت اور یہ پیسے بھی, اور لوگ کہاں سے یہ کر رہے ہیں. تو اس میں جو سکون یا جو ایک اچھی نیند ہے وہ اسی میں آتی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں آتی. تو بس یہی ہے ایک چھوٹی سی سٹوری, اور باقی ریئل اسٹیٹ کر رہا ہوں
اور GBH کو آپ لوگوں کے سب کا تعاون کی ضرورت ہے جی جی کہ اس کے ساتھ لگیں، اور جو ایسے بچے بچیاں جو کہ کسی وجوہات سے نہ تعلیم یا کچھ ایسی چیزیں لے کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہوتی، تو یہ GBH کے پلیٹ فارم پہ آئیں تو ہم ان کو بالکل جو ہے وہ سپورٹ کریں گے جہاں تک ہو سکے گا۔ تو دیکھنے والوں کے لیے یہ بہتر موقع ہے کہ اگر آپ اپنے بزنس آئیڈیا کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یس وی آر ہیئر، تو GBH کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اپنے بزنس آئیڈیا کو لے کر ہمارے پاس آئیے، CEO مسز شبانہ کے پاس آئیے، ڈائریکٹر صاحب کے پاس آئیے، سر شراز کے پاس، تو بالکل جی آپ کو سپورٹ بھی کریں گے آپ کے بزنس آئیڈیا کو۔ اسی کے ساتھ سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور بڑی دیر سے میرے دماغ میں جو یہ مائنڈ میں کلک کر رہا ہے کہ ملٹی ٹاسک، اگر آپ کو کوئی بھی ٹاسک دیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ٹیم آپ کو دے رہی ہے یا رب آپ کو دے رہے ہیں، اس مقصد کے لیے، اس ٹاسک کے لیے کتنے آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں؟ بیٹا اصل میں یہ جو ٹاسک ہے نا، تو جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ کو رب یہ مشکلات سے نکالتا ہے، یا یہ جو ٹاسک ملتے ہیں ان کو کیسے میں کرتا ہوں، تو اس میں میری لائف پارٹنر ہیں، میری مسز ہیں، تو ان کا بہت بڑا اس میں میرے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا ساتھ ہے اور کنٹریبیوشن ہے کہ میرے پاس جو بھی آئیڈیاز آتے ہیں، اور وہ اکثر مجھے اس لفظ سے کہتی ہیں کہ کہاں سے یہ سوچتے ہو۔ بالکل۔ تو یہ میں واقعی میں سوچتا نہیں ہوں، رات کو ایک پلان لے کے بیٹھتا ہوں کہ یار یہ کل جو بچہ میرے پاس آیا ہے اس کی یہ پرابلم ہے، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ سوچتا ہے، مسز سے شیئر کرتا ہوں۔ صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں تو وائف میری ساتھ جاتی ہیں، تو بس وہ چھوڑ کے بچوں کو جیسے ہی واپس آتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہاں سے وہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ وہ خود ہی آپ کو کہتی ہے کہ ہاں اس کو ایسے کر لو، تو اس میں بیگم بھی راضی ہو جاتی ہے کہ ہاں یار یہ والی بات ٹھیک ہے، کبھی وہ کچھ بتا دیتے ہیں، کبھی میں کر لیتا ہوں، تو بس اسی طرح ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ مطلب آپ کسی ٹاسک کے لیے جب پیشنیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کرنا ہی کرنا، اب اس کو آپ اس کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بالکل بیٹا، وہ اس میں وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے اس کو کرنا ہے، جی، اگر جیسے آپ میرے پاس آتے ہو اپنا آئیڈیا لے کے، تو جب میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے اور اس پلیٹ فارم کے اوپر اگر میں اس کے آئیڈیا پہ غور نہیں کروں گا بالکل، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ایگزیکٹلی، وہ جب آتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو میں اس کو اپنے ٹائم میں سے جو ہے وہ رات کا ٹائم دیتا ہوں زیادہ تر، اس وقت میں موبائل پہ گیم کھیلتا ہوں اور ساتھ میں اس کو پلان کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ وہیں سے آئیڈیا آ جاتا ہے، کیونکہ اگر میں بھی اس کا آئیڈیا کو نہیں سنوں گا یا اس کو ویسٹ کر دوں گا، ڈرین کر دوں گا، تو وہ تو بچہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ تو پھر میں اس پہ سوچتا ہوں کہ یار اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے کر لے، ایسے کر لو، بیسکلی انہی کا آئیڈیا ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا سا پالش کرتا ہوں اور کام ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی بات میں مجھے بڑی ایک اچھی بات لگی جو آپ نے بولا کہ میں گیم بھی کھیل رہا ہوتا ہوں اور میں اس آئیڈیا کو جو ہے ترتیب دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ سم ٹائمز ہمیں ایک اسپیسیفک ٹائم اور ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، کاپی پینسل، تاکہ ہم اس چیز کو جو ہے نیٹ کرتے رہیں، لیکن ملٹی ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ایک کام یہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ دیٹس ویری گڈ۔ سر جی ایک اور بات، ڈائریکٹر آف GBH، ڈائریکٹر آف GBH کی جو ایک سٹوری ہے ڈائریکٹر صاحب کی، ان کی زندگی سے جو متعلق ہے، ذرا وہ سٹوری آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیسے ڈائریکٹر CEO سے ڈائریکٹر آف GBH کیسے؟ یہ اصل میں جیسے میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا ہے، تو یہ اصل میں تھا ایک چیز، اور اس کو کرنے کا جب یہ آیا، جب میں طبیعت خراب ہونے کے بعد 2 مہینے گھر پہ بیٹھا، تو اس میں یہی ساری چیزیں تھی کہ یہ اس کو میں کیسے کروں گا مینیج، کیا ہے کیا نہیں۔ وائف میری ہاؤس وائف تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ اب یہ ذمہ داری ان پہ ڈالوں، اپنے ساتھ کروں، کیونکہ وہ کھانے کے لیے پیسے بھی چاہیے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو میں نے کہا میں اپنا بزنس چھوڑتا ہوں، تو پھر تو ہم بالکل ویسے ہو جائیں گے۔ تو بس اس کے لیے ایک مخصوص سا اماؤنٹ ہم نے سوچا کہ یہ اسی کام کے لیے رکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کو سارے کچھ چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ مسز سے بات کی تو وہ ہاؤس وائف تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار مشکل کام ہے، یہ میں نہیں کر سکوں گی۔ تو پھر میں نے کہا کہ سوچو، اس کو دیکھتے ہیں، ایک بہت اچھا ہے، وہ ہے خدمت کی خدمت بھی ہے اور ایک وہ چیزیں بھی۔
تو بس بیگم نے ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ چلو میں کروں گی. تو اب مجھے یہ ہے کہ میں صرف ایک فرائیڈے کا دن جو ہے وہ ان کو دیتا ہوں, باقی جو ہے وہ خود ہی پلان کر رہی ہیں, اور وہ ساری چیزیں پھر ہم جیسے بتایا کہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو ڈسکشن ہو جاتی ہے, اور باقی جو ہے وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. یعنی اس کا مطلب آپ کی کامیابی کے پیچھے, آپ بلکہ کامیابی کے پیچھے تھے, بلکہ آپ کی کامیابی میں جو آپ کا ساتھ دے رہی ہیں وہ آپ کی مسز ہیں. بالکل جی, کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ ہے اگر وہ ساتھ نہ دیں میرا تو میرے خیال سے میں اکیلا تو کچھ نہیں. بالکل. تو ان کی یہ بڑی وہ بات ہے کہ وہ گھر میں بچوں کو بھی دیکھتی ہیں, حالانکہ میں بھی صبح ارلی مارننگ اٹھتا ہوں تقریباً کوئی 6:30-7 بجے, تو وائف میری سمجھ لو اس سے بھی پہلے اٹھتی ہے, تو وہ اٹھ کے بچوں کو دیکھنا, اسکول کے لیے ریڈی کرنا, کھانا بنانا, یہ وہ ساری چیزیں تو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے مجھے کہ نہیں میں نے شاید زیادہ لوڈ ڈال دیا ان پہ, لیکن وہ بہت ہیپی ہیں, اور باقی ٹیم بھی ہے GBH کی, وہ بھی بہت تعاون کرتی ہے ان کے ساتھ, اور سارے لوگ جتنے کام کرنے والے ہیں جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے کاروبار کھولے ہیں, وہ بھی اتنے اچھے لوگ ہیں کہ وہ ان کو بغیر تنگ کیے ساری چیزیں ان کو ٹائم پر جو ہے وہ دیتے ہیں. مجھے اکثر بتاتی ہے کہ آج اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں, تو وہ فنڈ جو ایک ریشو ہمارا ان سے ڈیسائیڈ ہے اس پہ ٹرانسفر کرتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور وہ بھی ان کی نیت اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو بس مین کام سمجھ لیں نیت اچھی ہو اور ٹارگیٹس آپ کے پاس ہوں اور کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے اپنی لائف کی ایک سٹوری ہمیں بتائی جو کہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھی, تو وہ جو کہانی یا وہ جو ایک اسٹرگل ٹائم آپ نے اپنی ہیلتھ کے مطابق دیکھے, اس کہانی نے آپ کی زندگی میں کیا اثر کیا؟ اس سے میری زندگی میں جو بیٹا میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا مختصر اس کہانی کو ذرا بتائیے کہ وہ کیا. مختصر یہ ہے کہ جیسے اسٹارٹ میرا جو ہے وہ بچپن سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بچپن میں تھا تو ایک شرارتی بچہ اور فیملی کیئرنگ بچہ تھا. پھر اس کے بعد میٹرک کا ٹائم آیا تو اس میں بھی اسی طرح تھے. کالج ٹائم آیا تو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا, وہ ٹپوری لائف تھی میری. تو ایک ٹپوری لائف بھی اس طرح کی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا گھر والوں کو بھی کسی کو بھی کہ میں ایسا ہو جاؤں گا. آج بھی میرے پرانے فرینڈس کالج والے یا اسکول فرینڈس ملتے ہیں تو وہ ایک دفعہ دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یار تو کہاں سے ایسا ہو سکتا ہے. تو بس وہ ٹھیک ہے, وہ چینج ہو گیا. تو اس کے بعد وہ لائف کو چینج, جب شادی ہوئی اس کے بعد ایک اور نیا سینیریو, پھر وہ بھی ٹارگیٹس تھے اور اچھے ٹارگیٹس تھے جو کہ اچیو بھی کیے. پھر فیملیز میں تھا, پھر کچھ لوگ وہ تھے کہ جن سے لگتا تھا کہ ان سے ملاقات کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے. تو پھر رب نے وہ چیزوں کو ایسے جوڑا کہ وہ جو مشکل ٹائم تھا پھر وہ لوگوں نے مجھ سے ٹائم مانگنا شروع کیا. تو میں رب سے اس کی یہ جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں, بہت ناچیز انسان ہوں. تو بس وہ ایک عزت ملتی گئی, تو اس کے ساتھ چلتے رہے. پھر طبیعت جب بگڑی تو اس کے بعد سے میں نے کہا کہ نہیں یار اب کچھ ڈفرینٹ کریں اور ڈفرینٹ کریں. تو پھر میں نے نہیں کیا, یہ رب کی مرضی سے سارا کچھ چل رہا تھا. لیکن آپ نے جو سٹارٹ لیا, مطلب جو ایک آپ اپنی یوتھ کے لیے جو ویژن رکھتے ہیں, یہی میں سمجھتی ہوں شاید اس ویژن کے لیے خدا نے آپ کو ایک نئی زندگی دی. بالکل. کیونکہ جو GBH کے پلیٹ فارم سے, میں چاہوں گی آپ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ GBH کے پلیٹ فارم سے جو بزنس چھوٹے چھوٹے ہمارے جو چل رہے ہیں وہ بھی بتائیے گا کہ شاید ان بزنس نے چلنا تھا جس کی وجہ سے خدا نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے. تو میں چاہوں گی ذرا میرے ویورز کو بتائیے کہ GBH کے پلیٹ فارم سے جو بزنس چل رہے ہیں وہ کیا بزنس چل رہے ہیں, اور آگے فردرز GBH جو ہے کیا پلانز رکھتا ہے. بالکل بیٹا, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ GBH کے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں وہ بہت شاندار ہیں, اور وہ کسی کے لیے کوئی شرم کی یا وہ بات نہیں ہے. اس میں چپس والے ہیں, بریانی والے ہیں, یعنی کہ بڑے بزنس نہیں کہ بہت بڑے ریسٹورینٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے کارٹس وغیرہ بنا کے انہوں نے اپنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سمجھے ٹرانسپورٹ میں ہے, یانگو وغیرہ پہ اس پہ ہے, اور اسی طرح کی اور مختلف ہیں. کچھ جو ہاؤس وائف ہیں یا کچھ بیوہ لوگ ہیں, انہوں نے گھر میں جو کپڑوں کا کام, سلائی کا جو وہ جانتے ہیں وہ کیا ہے. کچھ نے ٹیوشنز تعلیم کے لیے تو ان کے ساتھ, تو بس اسی طرح کے ہیں. اور شکر ہے کہ یہ میں بہت مطمئن ہوں, اور میری لائف کے بعد جب یہ آیا ہے ساری چیزیں تو یہ واقعی میں مجھے ایسے لگتا ہے میں اپنی لائف جی چکا ہوں.
اوکے تو ابھی جو لائف ہے وہ عرب کی لائف ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے جو پرانی لائف جتنی بھی گزاری ہے بہت اچھی گزاری ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ آج دوستوں کے ساتھ موڈ بنا ہے کہ یار یہ کھانا کھانا ہے، کہاں چلنا ہے. انہوں نے کہا جی وہ دل چاہ رہا ہے کہ جی پشاور جا کے کھانا ہے. گاڑی سٹارٹ کی تو ان کو ساتھ لیا اور نکل گئے. تو اس طرح کی لائف تھی. تو بس وہ ایک ٹائم تھا، ایک اچھا تھا، لیکن وہ وہاں کی لائف بھی بہت اچھی تھی. لیکن یہ والی لائف جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور میری بلکہ یہ باقی بھی سننے والے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کسی کو یہ موقع ملے تو وہ لازمی طور پہ ایسا سوچے اور کرے. کیونکہ ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ پہلے مجھے نہیں اندازہ تھا، جب سے اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں کہ یہ کام کر رہا ہوں، ایسی ایسی فیملیز کو دیکھا ہے، ایسے ایسے مجبور لوگوں کو دیکھا ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کچھ بھی نہیں. بالکل بہت ٹف لوگ ہیں، بہت ہی جو ہے نا، بس سمجھ لیں کہ ہماری سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتی. ہم بہت خوش قسمت ہے کہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھ جاتے ہیں، ساری چیزیں. تو لوگوں کے پاس ایسی سہولتیں نہیں ہیں. تو خیر وہ وہاں تک نہیں، لیکن اگر محنت کرتے ہیں تو ان کو ملتی ہیں وہ ساری چیزیں، اور کرنی چاہیے. لیکن محنت ضروری ہے، محنت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل جی بالکل. میں جو مجھے دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ نے سر کی باتوں کو بھی سنا ہوگا، تو اسی لیے آپ کے لیے موقع ہے. آپ کوئی بزنس آئیڈیا رکھتے ہیں یا آپ کوئی پلان رکھتے ہیں تو GBH کے دروازے جو ہیں آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو پلیز آپ آئیے، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کیجئے سر کے ساتھ، میم کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی دے ول پروموٹ یو. اچھا سر، ایز اے باس، فادر، ہسبینڈ یا سن، اگر اسٹرکٹنس دیکھی جائے تو کس میں زیادہ آتی ہے؟ ایز اے باس، ہسبینڈ میں، فادر میں یا سن میں؟ کیونکہ آپ گھر کے چھوٹے بیٹے بھی ہیں. اب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو ہے نا، میں اس کو ٹیلی کاسٹ نہ کریں اگر میں ایسی باتیں کروں گا تو. لیکن کوئی نہیں، بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جو ایز اے باس ہے وہ آپ میرے جو باس تو میں نہیں ہوں، میں خود مزدور انسان ہوں، مزدوری کرتا ہوں ابھی بھی. تو جو میرے ساتھ ورکرز ہیں، میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے میں ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا دوستی ہے. لیکن کام میں کوتاہی کے لیے تھوڑی سی سختی ضروری ہے. بالکل. کیونکہ جیسے گھر میں بھی اپنے بچوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ان کو تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ چاہیے. بالکل بالکل. بچوں کا یہ ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا، تو ہمارے گھر میں شادی والا ماحول ہی رہتا ہے. اور اس میں سب سے چھوٹا بچہ جو ہے ہمارا، میں دادا بھی ہوں، میرا پوتا ہے، تو وہ جو ہے کوئی 2 سال کا ہے، 2 سے 2.5 سال کا. تو وہ ہے، اس کے بعد سے لے کے کوئی 20-22 سال، 25 سال، 26 سال کے بچے ہیں. تو ایک بڑی ٹیم ہے. لوگ شادیوں پہ بھی نہیں بلاتے ہمیں. وہ کہتے ہیں ان کے لیے ایک الگ سے ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. تو جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے میرے ساتھ بڑے لونگ بھی ہیں، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی میرے سے بھی کھاتے ہیں. اور بس اسی طرح. اور والدہ ہیں، حیات ہیں ماشاءاللہ، وہ 100 کے قریب ہے، 90+ میں ہیں. تو آج بھی ان کی دعائیں لے کے نکلتے ہیں، اور رات کو ان کو جا کے ملتے ہیں. نہ ملے تو ان سے ڈانٹ پڑتی ہے. بس ایسا ہی ہے یہ سارا سلسلہ. باقی 4 بھائی ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے سارا کچھ. اچھا جی، کافی بڑا کنبہ ہے. تو میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ میرے ویورز کو کیا ایک موٹیویشنل میسج دینا چاہیں گے اپنی کامیابی کو لے کے، کہ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ زندگی میں اتاؤ چڑھاؤ بہت آتے ہیں، لوگوں کے رویے اور یہ سب کچھ. اسی کچھ ایسا چھوٹا میسج جو ہے آپ میرے ویورز کو جو ہے دینا چاہیں گے؟ بالکل جی، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کامیابی جو ہے، جو ان کا نام ہے کہانی کامیابی کی، تو کہانی کامیابی کی جو ہے وہ ایک ایسا مشکل ٹاسک ہے کہ پوری زندگی آپ کو نہیں ملے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ٹارگیٹس کو جو ہے نا وہ اچیو ضرور کریں گے. جب آپ ایک کامیابی کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیا ٹارگیٹ آ جائے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ بچوں سے، جو بھی کام کرنے والے ہیں، بچیوں سے، کہ وہ اس کامیابی کی طرف بڑھیں اور آگے لے کے چلیں. اور مجھے امید ہے کہ وہ ٹارگیٹس اچیو کرتے جائیں گے اور کامیابی ان کی جو ہے نا وہ ہوتی ہوئی نظر آتی جائے گی. اور اسی طرح وہ محنت کریں اور ان کو اس کا پھل ضرور ملے گا. بس یہی کہنا چاہوں گا. اور باقی GBH کا پلیٹ فارم ان کے لیے آن ہے. جو بھی ایسی چیز سوچتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو GBH
ان کے یہ ہیلپ اور ان کو ایک شائننگ سٹار جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے گا. شکریہ. جی تو آپ نے ابھی سر کی بات کو بھی سنا اور میں نے ان کے میسیج میں سے ایک بات جو ہے میں نے لی کہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا. اٹ مینس دیٹ کہ آپ کو فوکس رکھنا ہے, اپنا فوکس جو اپنے ٹارگٹس پہ رکھیں تو آپ ایک نہ ایک دن تو ضرور اچیو کر جائیں گے. تو تھینک یو سو مچ سر کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے اپنی کہانی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو بالکل کامیابی جو ہے وہ نظر آ بھی رہی ہے. نہیں بیٹا, کامیابی کہاں ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ریئل اسٹیٹ سے آج ایک کمپنی کو ایک پیدا کرنا, کمپنی آپ نے جو ہے GBH کی جو ہے ایک قائم کی ہے, تو وی ریئلی کانگریچولیٹ یو فار دس. تو میری دعا ہے کہ اسی طریقے سے خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو جو ہے بڑھاتا جائے. آمین آمین. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اس دعا امید کے ساتھ کہ آپ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہمارے فیس بک پہ پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا GBH کے نام سے. انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرنا مت بھولیے گا. ہمارے یوٹیوب پہ جو چینل ہے GBH کہانی کامیابی کی, اس کو شیئر اور سبسکرائب جو ہے ضرور کیجیے. ٹک ٹاک پہ بھی ہمیں فالو کیجیے. ملتے ہیں آپ سے ایک نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.